वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि वैसे तो स्कूल बच्चों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 90% वालिदैन जो है अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ एकेडमी में भेजते हैं। और मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल जो है वो गलत नहीं है कि अक्सर जो स्कूल में पढ़ाया जाता है एकेडमी में बच्चों को वही समझने और सिखाने के बजाय अपने तरीके से सिलेबस को कवर करवाया जा रहा होता है, जिससे बच्चों पर इजाफी बोझ भी पड़ता है। और अगर बच्चे स्कूल के बाद स्कूल में ही पढ़ाएंगे या फिर मज़ामिन की घर एकेडमी या ऑनलाइन ट्यूशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे स्कूल में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सबक सीखने समझने के लिए उनको एकेडमी तो जाना ही जाना है, फिर स्कूल में ज़ोर लगाएं या दिमाग खपाने की क्या ही ज़रूरत है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर जो वालिदैन बच्चों को स्कूल के साथ एकेडमी क्यों भेजते हैं और स्कूल की जिम्मेदारी हकीकी मायनों में है क्या। तो इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर तालीम है, उनकी तरफ चलते हैं। रज़ा रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। जागो लाहौर की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी सर। आज तालीमी सर चूँकि हम बात कर रहे हैं कि स्कूल या एकेडमी, अगर दोनों की बात करूँ मैं तो बेहतर ऑप्शन क्या है? स्कूल देखें एक बेहतरीन ऑप्शन इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि स्कूल दुनिया भर में ये फॉर्मल एजुकेशन स्कूल के ज़रिए दी जाती है। ठीक है। एकेडमीज़ का रवाज तो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा या शायद लाहौर में ज़्यादा नज़र आए और दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे एकेडमीज़ हैं, बल्कि इंडिया ने भी अपने जो एकेडमीज़ हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है पिछले सालों में। और लेकिन ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, इसे खुशकिस्मती कहा जाए कि बदकिस्मती कहा जाए, कि जहाँ बच्चों को एकेडमीज़ में क्रैमिंग के लिए बुलाया जाता है। और जो स्कूल की एजुकेशन है, जैसे आप एक स्कूल में आप बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों को करवाई जाती है। बिल्कुल। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में आपकी मेंटली जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश किया जाता है, आपकी जो वर्बल स्किल्स हैं जिसे आप कॉग्निटिव थिंकिंग भी कहा जा सकता है, कॉग्निटिव स्किल्स भी कहा जा सकता है, उनको डेवलप किया जाता है। स्कूल्स में आपकी इमोशनल स्किल्स पे काम किया जाता है, सोशल स्किल्स पे काम किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है। तो स्कूल्स के पास जो एक दायरा कार है बच्चों को पढ़ाने का, वो एक फोकस्ड और गोल के तहत होता है। और गोल वो ये होता है कि बच्चे के अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है और उसके अंदर दुनिया में रहने सहने के ये सारे गुण आने चाहिए। उसका मकसद ये होता है। जबकि जो एकेडमी है उसका मकसद ये होता है कि बच्चे के नंबर जो हैं 1200 में से 1190 आने चाहिए या 1200 के करीब करीब आने चाहिए और हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। तो अगर आप इसका थोड़ा सा एक्चुअली ना वालिदैन देखते हैं, कल भी रिज़ल्ट आया 9th का, तो पूरा फेसबुक भरा हुआ है कि हमारे 555 में से 540 नंबर हैं, 545 हैं। ये ज़रूर हमें नज़र आ जाते हैं। वालिदैन को चाहिए उन स्कूल से या उन एकेडमी से ये भी पूछें कि आपके पास जो 400 बच्चे थे, उन 400 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिनके 300 से कम नंबर हैं, तो उनकी तादाद 90% होगी। और जिन बच्चों ने 540 545 नंबर लिए हैं उनकी तादाद सिर्फ 10-15-20% के करीब होगी। अभी ये जो रिजल्ट आया है एग्जैक्टली 9th क्लास का, तो आप समझते हैं अच्छी रेशो थी रिजल्ट की, बेहतर रिजल्ट? ये तो टोटल रिजल्ट आया है 45% के करीब आया, सॉरी 38% आया। उस 38% में से 45% बच्चे बॉयज़ पास हुए हैं, बॉयज़ पास हुए हैं और 65% गर्ल्स पास हुई हैं। तो अब ये जो 65% जो गर्ल्स पास हुई हैं और 38% बॉयज़ पास हुए हैं। बिल्कुल। और लास्ट ईयर बात करें तो 44% कहा था और अब तो 45 यानी 1% का इजाफा हुआ है बस। जी नहीं 38% आया इजाफा, 38% आया। अब इन बच्चों में से भी आप ये देखें जो बच्चे फेल हो गए हैं उसमें 99% बच्चे वो होंगे जो किसी एकेडमीज में जाते हैं, जो वहाँ भारी फीसें भी पे कर रहे हैं, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और क्रैमिंग भी कर रहे हैं। यानी मुझे तो क्रैमिंग से लगता है कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर आप क्रैमिंग कर रहे हैं। तो ये एकेडमीज़ तो बनी पाकिस्तान में इसी बेस के ऊपर हैं कि हम आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। हमारा टास्क ये है कि हम आपको ऐसा रट्टा लगवा दें कि आप पेपर में हर चीज़ वर्ड टू वर्ड लिख के आएँ और आपके नंबर पूरे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बैड लक है, बहुत अफसोस की बात है, बड़ी परेशानी वाली बात है। इसमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं एकेडमीज़ के अंदर, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी हैं जो बड़ा अच्छा काम भी कराते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी चेन्स हैं एकेडमीज़ की उनका फोकस बिल्कुल भी ये नहीं है। वो 8,000 10,000 फीस लेते हैं आपसे और वो आपको क्रैमिंग के एक ट्रैक पे चला देते हैं और बच्चे वहाँ क्रैमिंग करते हैं। आप ये देखें कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो कैफ़े हैं वो लाहौर की एक मशहूर सड़क है जोहर टाउन, वहाँ पे हैं। और ये वो सारे कैफ़े हैं जहाँ से आपको आइस मिलती है और सारी सबसे ज़्यादा अकेडमीज़ जो हैं हमारी वो जोहर टाउन उसी रोड के ऊपर हैं।
تو بچے جو ایوننگ میں جاتے ہیں اکیڈمی کے لیے ان کے پاس آزادی کی جو ایک فارم میں ان کو یہ کیفیز میں جانا الاؤ ہو جاتا ہے, ان کو یہ آئس کا استعمال کرنا یا یہ جو ویپ آج کل آئے ہوئے ہیں یہ ساروں, اس کی سب سے زیادہ دکانیں لاہور میں اسی روڈ کے اوپر ہیں, سب سے زیادہ اکیڈمیز بھی وہیں پہ ہیں, سب سے مہنگی اکیڈمیز بھی وہیں پہ ہیں. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اکیڈمی ان کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بچے کا بھی پہلے ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اسکول میں نہیں اکیڈمی میں ہی جانا ہے میں نے. کچھ ایون ہم نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو جا ہی اکیڈمی رہے ہیں, اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. ارم دیکھیں اس میں بچے جو کہ اسکول میں نا بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں, ڈسپلن ہوتا ہے, ٹائمنگ ہے آپ کی, آپ نے یونیفارم پہن کے آنا ہے, آپ نے پورے 8 بجے پہنچنا ہے, آپ کی انسپیکشن ہونی ہے, آپ کا یونیفارم سے لے کے لاسٹ ٹائم جو آپ کا لاسٹ پیریڈ ہے اس وقت تک آپ کو انہوں نے آرگنائز رکھنا ہے. اکیڈمی اس کے بالکل برعکس ہے, آپ نے یونیفارم نہیں پہن کے جانا, آپ لیٹ چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اسکول میں ایک اور پرابلم ہے وہ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, اور اکیڈمی میں کوئی ایجوکیشن ہے. اب بوائز ہیں یا گرلز ہیں ان کا بہت بڑا ایک انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھیں. اب آپ یہ اکیڈمیز کے پاس جو جتنی بھی اکیڈمیز چلتی ہیں وہ تقریباً 4 بجے سے 8-9 بجے تک کے ٹائم میں چلتی ہیں. ایک ان بچوں کو یہ جو لوکریٹو چیز لگتی ہے وہ یہ کو ایجوکیشن لگتی ہے, اور دوسرا ان کو شام کی جو آزادی مل جاتی ہے, رات لیٹ گھر آنے کی اجازت مل جاتی ہے یا باہر رہنے کا ایک موقع مل جاتا ہے رات کو, وہ ایک ان کو بہت لوکریٹو چیز لگتی ہے. ٹیچر وہی ہیں, وہی پڑھاتے ہیں, کچھ اکیڈمیز اچھا کام بھی کر رہی ہیں. ابھی بالکل آپ نے ٹیچرز کی بات کی ہے تو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکیڈمی کا جو کلچر ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں اور خود وہ ٹیچر ہیں نہیں ہیں, اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی اوپن کی ہوئی ہے. دیکھیں یہ تو ایک ہے نا, ہمارا ملک ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایکسپرٹی لے کے آپ نہیں اس کے اندر آتے ہیں. آپ وداؤٹ ایکسپرٹی آ جاتے ہیں, کوئی ایکسپیرینس کے بغیر ہی آ جاتے ہیں. اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ ڈیفینیٹلی نئے سے نئے کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اکیڈمیز ہیں انہوں نے آج فرینچائز بھی اپنے ٹھیک ٹھاک پیسوں پہ دے رہی ہیں, اور لوگوں کو ایک کریز بھی ہے ان اکیڈمیز میں جانے کا, تو وہ اس لیے یہ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے. میں ویسے یہاں والدین سے ہی گزارش کروں گا کہ اکیڈمیز کا بچوں کو بھیجنے کے لیے نا ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا ایک زمانے میں, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے. اس کی ریزنس تھیں کچھ, اس کی ایک ریزن تھی کہ والدین کے پاس ٹائم کم تھا, ایک ریزن یہ تھی کہ والدین کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ ان کو دوبارہ ریپیٹیشن کرا سکتے, ایک ریزن یہ تھی کہ بچوں کو ٹیچر کی ہیلپ چاہیے تھی, ایک ایسے ٹیچر کی ہیلپ چاہیے تھی جو میتھ کا ایکسپرٹ ہوتا, فزکس کا ایکسپرٹ ہوتا, کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہوتا. اس کی ان کو ایوننگ میں بھی ہیلپ چاہیے تھی, کیونکہ گورنمنٹ اسکولس کا نظام اتنا برا تھا یا ایسا نظام تھا جس میں بچوں کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو ایوننگ اکیڈمیز اس لیے بنی تھی, بیسیکلی اس لیے بنی تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کا نظام بہتر ہو چکا ہے, اسکولس میں ہمیں جو ہیں وہ ٹیچرز اچھے معیار کے مل گئے ہیں, تو اگر وہی اسکول میں ہی اچھا پڑھ لیا جائے, اس کے سلیبس کو فالو کر لیا جائے تو گھر میں ہی پڑھا جا سکتا ہے. یہ بڑا آسان ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور یہی اصول بنتا ہے, یہی قانون بنتا ہے, اسی کے وہ پیسے لیتے ہیں, اسی کے لیے یہ سارے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو میٹرک کا رزلٹ ابھی آیا, جو پچھلا میٹرک کا رزلٹ جولائی میں آیا ہے, اس میں ایک بچہ ہے جس نے گورنمنٹ کے پورے پنجاب سے ایک بچہ ہے جس نے گورنمنٹ اسکول سے پوزیشن لی ہے, اور 12 بچے وہ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہوئے پوزیشن لی ہے. تو یہ اتنا بڑا گیپ ہے ان کی ایجوکیشن سسٹم کا, یا یہ کلیم کریں کہ ہم بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, ہمارے نظام بہت اچھا ہے, وہ اس کی کلی کھل جاتی ہے جب آپ گزٹ کھولتے ہیں. رزلٹ 9th کا آیا ہے, آپ گزٹ کھولیں, آپ کو گورنمنٹ اسکول کی لسٹ نکالیں, آپ کو بچوں کے لمبی لسٹیں مل جائیں گی, وہ فیل ہیں یا ان کی پرسنٹیج کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ کوئی پبلش نہیں کرتا, پبلش صرف گزٹ ہوتا ہے, اس میں سے جو پوزیشنز ہیں, جو کریم ہے وہ دکھا دی جاتی ہے کہ ہم نے 540 نمبر لیے, ہم نے 550 لیے, ہم نے 560 لیے. بھائی آپ نے 400 بچے کو پڑھا رہے ہیں اگر, تو جو 370 بچے ہیں جو آپ کے 300 سے کم نمبر لے رہے ہیں اس کی لسٹ بھی تو لگائیں. آپ تو صرف ان بچوں کی لسٹ لگا رہے ہیں جو آپ کے 15 بچے پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے, اور لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سارے بچوں کو اتنے نمبر لے لیے. اکیڈمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اسٹوڈنٹس کی بات کریں, جیسے جیسے معروف اکیڈمیز ہیں وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے 300-200 جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک کلاس میں ہوتا ہے, چاہے وہ 9th کا ہے یا میٹرک میں ہے یا انٹر کی بات کر لی جائے, تو کیا ان سب میں ہی جو ہے وہ ٹاپ پر آتے ہیں جس طرح اکیڈمی کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں, یا ہم یوں کہہ رہے کہ جو اکیڈمی ہے یہ صرف پیسے کا کلچر ہے؟ دیکھیے ارم, یہ نا ایک ہر جگہ آپ کہتے ہیں مافیاز موجود ہیں, اس سیکٹر میں بھی موجود ہے ایک مافیا, اس سیکٹر میں بھی. ہاں, ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنی بیسس پہ پڑھتے ہیں, گورنمنٹ کے اسکول سے بھی ہو سکتے ہیں اور باقی پرائیویٹ چھوٹے اسکولوں سے بھی ہوتے ہیں. یہ وہ مافیا ان بچوں کو گریب کرتا ہے اور ان کے پاس جو ہی رزلٹ آنے والا ہوتا ہے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ والی اکیڈمی سے ABC XYZ کوئی بھی اکیڈمی کا نام انہوں نے جو اپنے رکھے ہوتے ہیں, آپ نے وہاں سے یہ اکیڈمی کی ایجوکیشن لی تھی
اور آپ نے ٹاپ پوزیشن لی ہے تو یہ آپ کے پڑے ہیں 10 لاکھ روپے، یہ آپ کے پڑے ہیں 20 لاکھ روپے، یہ آپ کے پڑے ہیں 30 لاکھ روپے. تو یہ سارا جو اکیڈمیز کے جو بڑے فیمس سسٹم ہے نا، ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہاں لوگ موجود ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں، وہ شہادت دیتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے بچے کو ایسے کیا تھا، ہمیں پیسے دیے تھے، ہمارے بچے کو جس کو میں نے پڑھایا تھا، اپنے گھر کے اندر پڑھایا تھا، ایک ٹیچر نے ایز اے ٹیوشن پڑھایا تھا اس نے جب ٹاپ کیا تو یہی اکیڈمی والے جوہر ٹاؤن سے بھاگے ہوئے آ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ 20 لاکھ روپے لے لیں، آپ نے کہنا یہ ہے کہ یہ XYZ اکیڈمی سے آپ نے پڑھا ہے. تو یہ تو مافیا موجود ہے اس کے اندر، یہ تو آپ اسے اعتراض نہیں کر سکتے. 2 سال پہلے ECAT کے ایگزامز بند کر دیے گئے. اس مافیا، یہ جو اکیڈمی مافیا نا، یہ ECAT اور MD-CAT بھی کراتا ہے. اس کے جب ایگزامس ECAT بند کر دیا گیا تو اس کے بعد والدین کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا اور وہ جو کروڑ اربوں کی مد میں لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلتے تھے وہ جانا بند ہو گئے. اس سال مارچ میں نوٹیفیکیشن آیا پاکستان میڈیکل کی جو کالجز کو مینیج کرتا ہے ان کی طرف سے کہ ہم MD-CAT کا ایگزام بھی نہیں لیں گے. اور MD-CAT کا ایگزام جب نہ لینے کا نوٹس آیا اس کے 2 مہینے بعد انہوں نے نوٹس دیا کہ نہیں ہم اس دفعہ MD-CAT کا لیں گے ایگزام. تو پہلے کہہ رہے تھے ہم نہیں لیں گے، لیکن جب اس مافیا نے پیچھے اس کو پہنچا، اپروچ کیا، ٹھیک ٹھاک خدمت کی تو وہ ایگزامز ارینج ہو گئے. اور بہانہ یہ لگایا چونکہ جنگ ہو گئی تھی، 7 دن کی جنگ جو ہو گئی تھی اس کی وجہ سے. اسی پہ بات کرنے کے لیے جو ہے کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے عارف والا سے، شاہد نام ہے ان کا. السلام علیکم شاہد، کیسے ہیں آپ؟ صاحب کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی رضا رحمان ماہر تعلیم صاحب، السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جی. سر میں تعلیم کے معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عارف والا سے بلانگ کرتا ہوں. تو میری سب سے پہلے تو معذرت کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے، بہت اچھی وزیر اعلیٰ ہے اور تعلیم کے معاملے میں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہم نے. ان کے نیچے آتے ہیں سکندر حیات صاحب جو تعلیم کو چلا رہے ہیں. اگر آپ اس کے اکیڈمی کو ختم کر دیں نا کبھی، خدا کی قسم، تو یہ سکول ڈنڈے کی طرح ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے بچے، غریب کے بچے پڑھ جائیں گے. آپ لاہور میں بیٹھ کے نہ سوچیں، آپ عارف والا کے دہی علاقے کے بارے میں سوچیں کہ جو لوگ ادھر یہ فالتو کی اکیڈمی 10-10 ہزار 20-20 ہزار 15-15 ہزار روپیہ لے کے، ہم سکول میں بھی 5,000 6,000 فیس دیتے ہیں. میں واضح نام لینا چاہتا ہوں، میں بھی ایجوکیٹر میں میرے بچے پڑھتے ہیں، بیسٹ سکول ہے، اچھا سکول ہے. لیکن اب عارف والا میں کریں کیا؟ ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہے نہیں. ادھر جو اکیڈمیاں کھلی ہیں ان کی فیس ہے 10,000 15,000. ہمارے بچوں کا معیار کیا ہے صاحب؟ 0. وہ مطلب دھکا لگا کے پاس ہوتے ہیں. تو خدا را ان کے آگے ہاتھ جوڑے. تو یہ بڑے اچھے رحمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اکیڈمی والوں کو سوچنا چاہیے، لیکن اکیڈمی کیا کریں؟ اسکول والے چھوڑ دیتے بچوں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، پیرنٹ کے اوپر کہ جائیں جی اکیڈمی میں نے ایڈمیشن کروا دیں. اس کے بعد وہی اسکول میں نہیں پڑھا سکتے استاذہ. جو استاذہ اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ اکیڈمی میں 10,000 فیس لے کے کیوں پڑھا رہے ہیں 3 گھنٹے؟ میرا یہی سوال ہے سر کہ خدا را کوئی آپ سے، میرا بھی یہ لاہور نیوز سے بھی سوال ہے کہ پلیز وزیر تعلیم کو ادھر لائیں، اس سے بتائیں کہ علاقوں میں، دیہاتوں میں کیا مسئلہ ہے. شہروں میں تو آپ کر لیتے ہیں مینجمنٹ، دیہات میں غریب بندہ کدھر جائے گی، کیا کرے؟ وہ کیسے اپنے بچوں کو؟ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے، سوال یہی ہے ان کا کہ اکیڈمی جو ہے بالکل اکیڈمی سسٹم ہی ختم کیا جائے، اسکول کا معیار اتنا بہتر بنائے کہ اکیڈمی کی نوبت ہی نہ آئے. جی شاہد صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور وہ کہہ لیجئے کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی بات کی ہے کہ یہ پرابلم ارائز اس لیے ہوتا ہے کہ اکیڈمی موجود ہے تو والدین بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ اسکول بھی ان کو مجبور کر کے ادھر بھیجتا ہے کہ آپ ایکسٹرا فیس بھی وہاں پہ پے کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. میں یہاں پہ والدین سے، سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جب یہ اکیڈمی سسٹم بنایا گیا تھا نا، بیسیکلی جو پچھلی بات ہو رہی تھی، اور ہم لاہور کو ہی سمجھ رہے تھے اکیڈمی کا، لیکن عارف والا میں بھی دیکھیں حالات کیا ہے. عارف والا میں بھی. تو اس کے مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ٹیوشن دی جائے، ایکسٹرا ٹائم دیا جائے، ٹیچر گائیڈ کر دے. تو آج کے لیے بچوں کے لیے بہت آسانی یہ ہے کہ بچوں کے پاس ایک ایسا AI ٹیچر موجود ہے جو ان کو ہر سوال کا جواب فوری طور پہ دے سکتا ہے، جسے چیٹ GPT کہا جا سکتا ہے، جسے اس طرح کے اور جو AI سسٹم ہیں جیسے گوگل کا بارٹ ہے، جس طرح پرپلیکسٹی ہے، آپ ان کے ذریعے ہیلپ لے کے اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور آن لائن بچوں کو، آج آن لائن بڑی اکنامیکل ایجوکیشن بچوں کو مل رہی ہے. صرف آپ نے بچوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن لیں اور اپنے والدین کے پیسے بھی بچائیں اور بہترین ایجوکیشن لیں. دنیا بھر میں اس وقت آن لائن ایجوکیشن کا رواج جاری ہے. دیکھیں 20,000 گھنٹے پڑھنے کے بعد بچے کو میٹرک کی 20,000 گھنٹے پڑھنے کے بعد اس کو میٹرک کی سند ملتی ہے. تو یہ بہت لمبا ٹائم ہے. 20,000 گھنٹے اپنے بچوں کے ضائع نہ کریں، ان کو یہ کام پہلے کروا کے دیجیے.
اس کے بعد جا کے کہیں میٹرک کی صنعت ملتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اکیڈمی کا سسٹم اسکول کے جو ماحول ہے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، بچوں کی پرفارمنس پر اثر انداز ہو رہا ہے. 10-10 20-20 ہزار، ایون ایسی بھی اکیڈمیز ہے جہاں پہ 50 ہزار جو ہے وہ لی جا رہی ہے فیس، لیکن رزلٹس اینڈ پر ہمیں 0 دیکھنے میں آیا. پچھلے سال کی اگر بات کریں 44% تھا، اس بار ہم نے 38% دیکھے رزلٹس، یعنی کتنا جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا ہے. اور ابھی ایک شہری تھا، اس کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ان کو چاہیے اکیڈمی سسٹم جو ہے بالکل ختم کریں، اور والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو اکیڈمی سسٹم ہے اس کی طرف بالکل بھی جو ہے بچوں کا رجحان ہرگز نہ لے کے جائیں، بلکہ اسکول میں ہی ان کو اس طرح ٹرین کر دیا جائے کہ وہ اسکول سے ہی پڑھیں، اور گھر آ کے جو ہے وہ اپنی اسکول کا ہوم ورک ایون جو سلیبس ہے اسی کو کور کرنے کی کوشش کریں. اور جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، وہ بہت ضروری ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر تعلیم رضا الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہے گا، واپس آئیں گے بریک کے بعد.